Assalamu alaikum and welcome to the show Let's Talk, an hour of power. ख़वातीन हज़रात, आज दो तीन बड़े अहम मौज़ूआत थे जिनको हम आपके सामने रखना चाहते थे, लेकिन दो टॉपिक जो हैं उनको हमने पिक किया है। पहला टॉपिक जो आज डिस्कस हो रहा है पाकिस्तानी मीडिया पर वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान के सरकारी इदारों में उर्दू ज़बान को राइज किया जाए। उर्दू पाकिस्तान की सरकारी ज़बान है। ये ऐलान होते ही बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी मुखालफत करने पर उतर आए हैं और वो कहते हैं कि ये बात सही नहीं है। आप क्या ख्याल करते हैं? इस पे अभी तफसील से बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक जो आज हमने पिक किया है वो ये है कि हिंदुस्तान के लीडर्स, रिस्पॉन्सिबल किस्म के लीडर्स, वो ये कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान को हमने 2 हिस्सों में तोड़ा था, अब हम पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। क्या हिंदुस्तान ऐसी हिमाकत करेगा? पाकिस्तान हिंदुस्तान की धमकियों का किस तरह मुकाबला करे, ये भी हम अपने सेकंड हाफ़ में डिस्कस करेंगे। पहले हाफ़ में जो बात हम आपसे डिस्कस करेंगे वो जनाब जस्टिस जवाद साहब, जिनका रिटायरमेंट हो गया अभी कुछ दिन पहले, और उन्होंने जाते जाते ये बड़ा अहम फ़ैसला किया कि पाकिस्तान में उर्दू को सरकारी ज़बान करार दिया जाए। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात तय हो गई थी कि पाकिस्तान की सरकारी ज़बान उर्दू होगी। अब 42 साल लगे हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिया है, जबकि उस वक्त ये तय हुआ था कि विदिन 15 ईयर्स ये जो है इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। अब एक तबका सामने आया है जो कह रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल फजूल सी बात है और उर्दू को कौमी ज़बान बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन लोग हैं? ये क्या चाहते हैं? क्या इनको इस बात का इल्म नहीं कि कोई भी इंडिपेंडेंट कौम जो होती है उसको ज़ेब नहीं देता कि वो किसी दूसरी कौम की ज़बान बोले। अंग्रेज़ी को सेकंड लैंग्वेज बिल्कुल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो सब हम बोलते हैं, समझते हैं और हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है, और इसको बिल्कुल सेकंड लैंग्वेज होना चाहिए, बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान में उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा मिल सकेगा? ये एक तबका पूरा सामने आ रहा है जिसमें सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स हैं, और वो 10-15% एलीट क्लास के लोग हैं कि जिनके पास कोई और क्वालिफ़िकेशन नहीं है माँ सिवा इसके कि वो अंग्रेज़ी ज़बान बोल सकते हैं, और कोई सलाहियत नहीं है। और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जिनको मैं अक्सर सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो वो भी गलत बोलते हैं, और यकीन जानिए ये लोग अंग्रेज़ी ज़बान को इतना एंजॉय करते हैं कि गोरा भी वो ज़बान बोलते हुए इतना एंजॉय नहीं करता जितना हमारे मुल्क में अंग्रेज़ी बोलकर ज़बान को हमारे काले अंग्रेज़ भाई जो हैं वो एंजॉय करते हैं। अब इसको अगर कौम के वसीतर मफाद में आप देखें तो जब कोई कौम बनती है तो उसका अपना एक कल्चर होता है, उसका अपना एक फ्लैग होता है, उसके रस्म व रिवाज होते हैं, उसकी एक ज़बान होती है, उस पर वो फ़ख्र करते हैं। इंसानी तारीख़ में 5000 साल तक आप चले जाइए, कोई कौम ऐसी नहीं है जो अपनी ज़बान से मोहब्बत ना करती हो या उसका मजाक उड़ाती हो, मासिवा हमारे कि हमारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, उर्दू को सरकारी ज़बान बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग ज़हनी तौर से अभी तक वहीं हैं जहां ये 1947 में थे। जहानत का ताल्लुक़ किसी हद तक है ज़बान से, ज़बानें सीखनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के बेहतर फ्यूचर के लिए अगर इसको एक कौम बनाना है तो यकीनन उस कौम की एक ज़बान होनी चाहिए। इस पे आप क्या ख्याल करते हैं? लेकिन हम बात करेंगे न्यूयॉर्क में मुकीम उर्दू मरकज़ के बानी जनाब रईस वारसी साहब से, जो शायर हैं बहुत अच्छे, और उन्होंने पिछले दिनों यहाँ पे एक करारदाद भी पास करा के चीफ़ जस्टिस साहब को भी भेजी थी, हुकूमत पाकिस्तान को भी भेजी थी
کہ اردو کو جو ہے وہ سرکاری رتبہ دیا جائے. ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. رئیس صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم بھائی بھائی. وعلیکم السلام. جی رئیس وارثی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ تعالیٰ مثال ہے, آپ کی دعائیں کیسے بھائی بھائی؟ ہلو. جی میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی ذرا تھوڑا سا اونچا بولیے گا تاکہ آسانی سے میں سن سکوں آپ کی آواز. جی آپ کی آواز بھی کلیئر نہیں آ رہی ہے, میں عبدالرحمان کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی بات سمجھ لوں تاکہ اسی کے مطابق جو ہے وہ میں اپنا جواب آپ کو دوں. جی جی تو میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ جی اب بہتر آ رہی ہے. اچھا اچھا, سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی 25 سالہ خدمات جو ہیں اردو کے سلسلے میں وہ کہیں پہ سفل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, کہیں پہ ان کا فروٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ بتائیے کہ ایک طبقہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اردو کو سرکاری زبان بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اختلاف کی رائے جو ہے وہ تو انسان کا ایک ڈبل حق بھی ہے, بنیادی حق بھی ہے انسان کا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم حقیقت پر مبنی گفتگو کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کے مطلب نقصانات کیا ہے, اس کے فوائد کیا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے ابلاغ عامہ کے لیے لوگوں کو, حصول علم کے لیے لوگوں کو اس زبان کی کیوں ضرورت ہے. پہلی بات دیکھیے ہوتا یہ ہے, دنیا کی تاریخ آپ پڑھ لیجیے کہ جتنی بھی قوموں نے ترقی کی ہے, یا یوں کہیے کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان میں اکثریت ایسی قوموں کی ہے جنہوں نے اپنی زبان میں علم حاصل کیا اور اس سے بھرپور جو ہے وہ استفادہ کیا, اور آج وہ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہے. جو اپنی زبان ہے. جی صحیح. جی دیکھیے پاکستان میں جتنے بھی اخبارات چھپتے ہیں, جتنے ٹی وی چینل چل رہے ہیں, آپ لوگوں دیکھیے فلم سے لے کر ڈرامہ, اس کے بعد ٹیلی ویژن, ریڈیو, اس کے بعد جتنے اخبارات ہیں, اس کا اگر آپ تناسب نکالیے تو آپ دیکھیے گا کہ 95 سے زیادہ % سے جو ہے وہ اردو سروسز کی ہے. یعنی کہ اردو میں لوگ اخبار پڑھنا چاہتے ہیں, اردو میں لوگ جو ہے وہ ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں, اردو میں لوگ ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں, اور گفتگو کا ذریعہ. لیکن جب حصول علم کی جانب آپ آتے ہیں تو آپ کو ایک مشکل درپیش ہے. میری مراد اکثریت لوگوں کی ہے, ملک کی. ایک طبقہ ایسا ہے جو بہت آسان سمجھتا ہے انگلش کے ذریعے کو, تو اس لیے یہ مساوی حیثیت کی زبانیں ہیں. مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ انگلش ہے یا اردو ہے, ہمارا اصل میں اس کا مساوی حصہ ہے. کہ اگر آپ اردو کے ساتھ ساتھ یہی سر سید احمد خان صاحب نے یہ تحریک چلائی تھی, جو اگر آپ تاریخ کے پیچھے جائیے, تاریخ اس کی بنیاد یہ تھی کہ آپ جو ہے جدید علم زبانے میں جو جدید علم تھے وہ انگریزی زبان میں تھے, تو انہوں نے زور دیا تھا انگریزی زبان سیکھے لیکن اپنی زبان کو نہ بھولیں. یہ ان کی تعلیم تھی کہ اردو بھی سیکھے اور انگریزی بھی سیکھے. لیکن اب یہ لوگ اختلاف لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں خوبصورت زبان وہ ہوتی ہے جس زبان میں آپ خواب دیکھتے ہیں, اور خواب حقیقت بننے کی جستجو آپ کرتے ہیں. بہت اچھے, دوبارہ کہیے, دوبارہ فرمائیے. آپ نے کہا خوبصورت زبان وہ ہوتی ہے, سب سے اچھی زبان وہ ہوتی ہے جس زبان میں آپ خواب دیکھتے ہیں, اور وہ خواب جو ہے آپ کی جستجو بنتے ہیں. آپ اس کی تکمیل کے لیے, اس کو شامل میں تعبیر کرنے کے لیے آپ جو ہے سفر شروع کرتے ہیں. وہ آپ زبان ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی اہلیت ہے کہ آپ اس کے اپنی زبان, قومی زبان کے علاوہ زبان جانتے ہیں, تو یہ آپ کی اضافی اہلیت ہے آپ کی. لیکن اچھا اردو زبان میں وہ سر ایسی, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کوئی یہاں پہ دیکھیں, جتنے امریکہ میں آپ دیکھیں یا دوسرے ممالک میں آپ دیکھیں, جتنے تلفظ کی بات آتی ہے, سب سے بہترین زبانوں کا تلفظ, یعنی کہ چائنیز زبانوں کا تلفظ ایک اردو جاننے والا بہت اچھا بولے گا. انگریزی زبان کا تلفظ ایک آدمی جو اردو زبان جانتا ہے بہت اچھا بولے گا. اس کی وجہ یہ ہے اس کی حرف تہجی ہے 38 ہے. حرف تہجی 38 ہے. 38 ہے. 38 جی 38 38 حرف تہجی ہے اس کے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں اور جو زبانوں میں جو پرابلم ہوتی ہے, وہ لوگ الفاظ عربی والے سے الفاظ نہیں بولتے ہیں, تلفظ ان کا انگلش میں غلط ہوتا ہے. یا انگلش والے جب اردو بولتے ہیں, غالب اردو نہیں بول سکتے, خالد نہیں بول سکتے, وہ خالد بولیں گے. یہ تلفظ اعزاز اردو کو حاصل ہے. اسی طرح لب لہجے کی بات دیکھیے, اردو میں اردو زبان تہذیب اور ثقافت اس کے الفاظ میں بول رہے ہوتے ہیں. یہ وسعت کسی اور زبان میں نہیں ہے. مثلاً
اگر آپ چھوٹے سے بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں تو کہاں جا رہا ہے, لہجہ بول رہا ہے, چھوٹے سے بات کر رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں تم کہاں جا رہا ہو, تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کسی برابر کے آدمی سے بات کر رہے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں حضور آپ کا تشریف لے جا رہے ہیں, تو لہجہ بول رہا ہے کسی بزرگ سے بات کر رہے ہیں. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے نا. یا اسی طرح سے اور زبانیں, اس کی طرح سے اعلیٰ حضرت, مقدم, محترم, عالی جناب, قبلہ و کعبہ, گرامی, محترم, مقدم, یہ سب تمام الفاظ ڈبل لہجے سے بولتے ہیں, آداب بول رہے ہیں اس زبان کے. ٹھیک ہے نا. اچھا, قطع نظر اس بات کے کہ اردو انگلش کی بحث ہے ہی نہیں, بحث ہی ہمارے نہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ قائد اعظم جیسے دیگر قائد نے اس کو سوچ سمجھ کے ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا, کیونکہ جب آپ ایک قوم کے طور پر دنیا میں ابھرتے, سب سے پہلی دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے آپ کی زبان اور ایک ہوتا ہے آپ کا کلچر. اگر یہ دونوں چیزوں میں ہم آہنگی ہے تو آپ ایک قوم ہے, اور اس میں اگر تقسیم ہے تو قومیں جو ہے نا, قومیں بننے میں صدیوں لگ جاتی ہیں. اور میرے خیال میں یہی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ان کا ویژن تھا کہ انہوں نے جب پاکستان کے مطلب تقسیم ہوئی ہے, پاکستان موجود وجود میں آیا ہے 1948 میں, کے دوران آپ نے فرمایا تھا کہ اردو کو سرکاری زبان بنایا جائے, اور ہر زبان پاکستان کی ہر زبان مقدس ہے, لیکن چونکہ قومی یکجہتی کے لیے, قومی پہچان کے لیے ایک زبان کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, یہ بات رئیس فارسی صاحب ایک سیکنڈ, جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ لنگوا فرانکا, کہ وہ زبان جو لوگوں کے مابین, اردو وہ لنگوا فرانکا ہے کہ جو سندھی, پٹھان, پشتون, پنجابی سب کے درمیان میں کامن ہے, سب سمجھ سکتے ہیں. یہ ایک ایسی زبان ہے. Am I right? جی, اب دیکھیں نا اس زبان کی, دیکھیں بعض زبانیں ایسی ہیں جس میں بہت ہی یعنی کہ ذرا سا تلفظ تبدیل ہوتا ہے اور ان کے مقصد تبدیل ہو جاتے ہیں, مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے, بات بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن اردو زبان میں قدرت نے ایک ایسا ایک چاشنی رکھی ہے, آپ دیکھیں کہ ابلاغ کا عمل مکمل ہوتا ہے, کسی لب و لہجے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر کہتا ہے ہم نے جو ہے ملک کے ٹکڑے کر دیے, لیکن آپ وہ بول غلط رہا ہے ملک, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک کہنا چاہ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں پوری بات. کسی آدمی نے اگر کہا پانی بہتا ہے یا بہتی ہے, تو آپ بات مقصد پورا سمجھ رہے ہیں کہ پانی بہ رہا ہے یا بہنے کا سوال یہ ہے کہ کمیونیکیشن ہو گیا, بہاؤ کے متعلق بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر بنگالی لہجے میں کوئی آدمی بات کرتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جو دنیا کی جو 4 بڑی زبانوں میں اردو کا شمار ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف اردو بولنے والے اردو بولتے ہیں, بلکہ دنیا کے وہ لوگ جو اردو کو سمجھ کے اور انہوں نے اپنایا ہے ابلاغ کے طور عمل کے لیے, جن میں ہندوستان پورا شامل ہے. ہندوستان کی بھی کتنی زبان بولنے والے لوگ ہیں, لیکن ان کی بھی مشترکہ زبان ہندی ہے, جیسے ہم اردو کہتے ہیں. ان کا جو ہے لکھنے کا انداز تھوڑا مختلف ہے, ہمارا مختلف ہے. لیکن یہ کہ جب بات ہوتی ہے, آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں آج بھی گوبی چند نالن صاحب نے چیز تو ہماری اردو کانفرنس میں یونائیٹڈ نیشن میں کوٹ کیا ہے کہ ہندوستان میں جو لوگ آج بھی فلم انڈسٹری کرنے جاتے ہیں, پہلے انہیں اردو سیکھنا پڑتی ہے تاکہ وہ وہاں پہ جا کے صحیح تلفظ کی ادائیگی کرے, اور تاکہ وہ میں مقبولیت حاصل ہو. اس طرح سے گانے والے ہیں, لتا سے لے کر رفیع صاحب سے لے کر سب تلفظ کا خیال, اردو کی کلاسز اساتذہ کو پڑھنا, ان سے سیکھنا, یہ ہمارا سب ایک تہذیبی تعلیمی جو ہے تمدن ہے ہمارا, یہ ہماری ثقافت ہے, ہماری پہچان ہے. اور اس پہچان کو بھرپور رنگ دینے کے لیے, اس کو تواریخ دینے کے لیے زبان جو ہے وہ دینے کے لیے ایک ہونا بہت ضروری ہے. اچھا رئیس فارسی صاحب, جو بات آپ نے کہی میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں, بلکہ اس میں ایک چیز ایڈپ کرتا ہوں کہ یہ ایسی زبان ہے کہ جس کو سننے والے جو یہ زبان نہیں بھی جانتے ہیں یا تھوڑی بہت جانتے ہیں, وہ اس کو بہت محسوس کرتے ہیں, اور ان کی کانوں میں ایک شیریں گفتگو ہوتی ہے, وہ اس کو محسوس کرتے ہیں, محظوظ ہوتے ہیں. یہ ایک انڈیا کی اداکارہ تھیں جو پاکستان میں کسی ہاسپٹل کے اس میں آئی تھیں افتتاح کے موقع پہ. تو جب وہ ہندوستان گئی تو ان سے پوچھا کہ وہاں کیسا لگا, تو اس نے کہا کہ وہاں کے لوگ بہت خوبصورت, اور زبان اس سے بھی زیادہ خوبصورت. ان کا ڈرائیور اتنی اچھی اردو بولتا تھا کہ میں اس میں محو ہو جاتی تھی. تو یہ زبان کی خوبی ہے اردو زبان کی کہ یہ بہت شیریں زبان ہے اور لشکری زبان ہے. یہ باتیں آپ کی میں بالکل مانتا ہوں, لیکن میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں کہ جو پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب آپ پروفیشنل کالجز کی طرف جاتے ہیں, میڈیکل کالج کی طرف جاتے ہیں, انجینئرنگ پڑھانے اس کی طرف جاتے ہیں, یا آپ جو فارمز ہوتے ہیں وکیلوں کے, عدالت کے, وہاں پہ یہ زبان کیا اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟
اچھا دیکھیے اس سلسلے میں میرے خیال میں عام لوگوں کو اس کی معلومات اتنی نہیں ہے، لیکن یقیناً یہ ہے کہ آپ کو صحافی اور اتنے بڑے آپ اینکر ہے، آپ کو اس کا ضرور علم ہونا چاہیے. حکومت پاکستان نے اردو ڈکشنری بورڈ مقتدہ جی بنایا تھا اور موجود ہے وہ، اور ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب نے اللہ ان کو ولی رحمت کرے پوری زندگی اس میں کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد کی تمام زندگی تھی انہوں نے پوری اس میں سرچ کی، اور اتنی اہم جلدیں اور تمام یہ دفتری امور کی جتنی اردو ہے اگر وہاں تک آپ کی رسائی ہے لوگوں کو اصل میں کیونکہ دلچسپی نہیں ہے اور لوگوں کو اتنا معلوم نہیں ہے، وہ جو آفس کے تمام جتنے بھی امور ہیں اس میں جو اور آفس میں استعمال ہونے والی اور ہماری جو ٹیکنالوجی میں استعمال ہونے والی جو لینگویج ہے اس کو مرتب کیا ہے، اردو کے اندر منتقل کیا ہے اس کو تمام حوالے جات کے ساتھ. یہ جلدیں جو ہیں یہ اردو ڈکشنری بورڈ کے اندر موجود ہیں، اور یہ رقمی دفتری امور کے لیے کام ہو رہا تھا، اور میرے خیال میں اس کی تکمیل کے بعد ہی اس چیز کا عمل درآمد ہوگا، کیونکہ ہم بھی 1991 میں غالباً 1991 کی بات ہے، نواز شریف صاحب کو ایک قرارداد ہمیں اردو مرکز سے جب اس کو چند نارائن صاحب کے لیکچر کے بعد ایک قرارداد یہی بھیجی تھی ہم نے، یہ ہے کہ اردو کو سرکاری زبان کیوں نہیں بنایا گیا. میں بتا رہا ہوں تقریباً 22-23 سال پہلے کی بات ہے. یونائیٹڈ نیشن میں ہم نے کانفرنس کرائی تھی، وفاقی صاحب موجود تھے اس کانفرنس کے اندر. اسی طرح سے انجمن ترقی اردو پاکستان بابا اردو کی جو بنائی گئی انجمن ہے ان کا سب سے اہم کام ہے پاکستان بننے کے بعد کی سب سے اہم جو پیش رفت کی ہے اور کام آغاز کیا ہے مسلسل بابا اردو عبدالحق صاحب کے بعد جمیل الدین علی صاحب نے. کس نے؟ جمیل الدین علی صاحب نے. جمیل الدین علی صاحب انجمن ترقی اردو کے موضوع جمیل الدین علی صاحب معروف شاعر جی جی پوری زندگی ترقی انہوں نے نفاذ اردو کے لیے صحیح ہے، اور یہ بیرونی ملک میں اور جگہوں پہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کا گورنمنٹ کے اوپر ایک دباؤ اس قسم کا تھا کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی زبان جو ہے اس طرح کی، یہ نہیں کہ آپ اگر اردو وہاں پہ سرکاری زبان ہوتی ہے تو انگلش سے رابطہ آپ کا ختم ہو گیا. دیکھیں ایسی بات ہے، ابھی بھی تو آپ دیکھیں نا اردو میں جب کتابیں ہوتی ہیں جہاں اردو کو ٹرانسلیشن نہیں ہے وہاں انگلش میں تو اتنی اردو میں تو اتنی وسعت ہے. آپ یہ الفاظ جو ابھی خاص طور پہ ٹی وی اینکرس کے نام آتے ہیں، ٹی وی ڈراموں کے ابھی آپ نام دیکھیے، مارننگ شوز کے نام، خود آپ اپنے شو کا نام دیکھیے اردو میں شو ہوتا ہے، نام کیا آپ کا لیٹس ٹاک ہے لیٹس ٹاک جی ٹھیک ہے نا. تو یہ تو عام چیزیں ہمارے عام فہم چیزیں بن گئی ہیں، عام طور پہ جو انگلش ہماری یہاں بولی جاتی ہے، اور ٹیلی ویژن پر جتنے پروگرام جو ہیں اردو کے اندر سارے آتے ہیں ان کے اعلیٰ میں نام کوٹ کرنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ ساگوتی روایت کا مطلب یہ کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ ہمارے اس کی اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی نام ایسا ہے تو. ہاں کتنے پروگرام ٹیلی ویژن مختلف چینلس کے اوپر آ رہے ہیں، سب سے زیادہ انگلش کے اندر ہے لیکن یہ پروگرام اردو میں ہو رہا ہے. تو یہ اصل میں اور پھر اردو میں آپ بھی دیکھیے اس زبانوں کی چاشنیت ہے، اردو نے تو ہر زبان کو، عربی زبان کے الفاظ میں موجود ہیں، ترکی زبان کے اس میں الفاظ موجود ہیں، اس میں سنسکرت کے الفاظ اس میں موجود ہیں، ہندی کے الفاظ اس میں موجود ہیں، خود انگریزی، فرینچ، پنجابی. اب یہ جیسے اس کے اندر کون سی ایسی زبان ہے جس کے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے. یہی تو ایک کمال ہے اس کی اس زبان کا کہ ہر الفاظ مثال طور پہ اگر آپ ٹی وی چینل آپ کہتے ہیں ٹیچر انگلش لفظ ہے نا جی جی، لیکن اردو کے بچوں سے زیادہ ٹی وی چینل کیا ہے ٹھیک ہے، یا جیسے ہم میز کہتے ہیں ٹیبل ہے، گلاس ہے ٹھیک ہے نا، یہ سب چیزیں سب ایسی عام چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں. اچھا اردو زبان پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے جتنی انگریزی میں ہے. مثلا انگریزی میں آپ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل جیسے کہ اسمال چھوٹا، اسمال، ایوریج، ٹرس، لکونک، تو اردو میں کیا کہیں گے چھوٹے کو؟ جیسے مختلف الفاظ کیسے ڈھونڈیں گے؟ یا انگریزی میں بڑے کو کہتے ہیں لانگ، کوپیس، سرکملوکٹوری، بہت سارے ایک الفاظ ملتے ہیں. اردو میں یہ وسعت ہے؟ دیکھیں اردو زبان میں کیوں وسعت نہیں ہے، مطلب یہ ہے اس میں اگر آپ وہ مختلف لغات کو اگر آپ پڑھیں صحیح نا، ان الفاظ کے جب آپ جیسا ابھی آپ بولیں کہ الفاظ آپ نے کہا نا کہ ان کا استعمال کا مطلب چھوٹا ہوتا ہے. ہاں چھوٹے سے، چلیے چھوٹے سے بتائیے اور کیا ہوگا اردو میں؟ آپ خود بول رہے ہیں چھوٹا بول رہے ہیں، اردو کیا یہ اردو نہیں ہے یہ چھوٹا؟ ہاں نہیں اس کے علاوہ بتائیے نا، جیسے وہاں تو 5 الفاظ ایک ساتھ مل جاتے ہیں انگریزی میں.
دیکھیے اس کا جو ہے نا مطلب یہ جملہ ہے، اسی عبارت کیا ہے اور اس عبارت میں کس چیز کو آپ استعمال کر رہے ہیں، تو وہاں پہ چھوٹا بھی آ سکتا ہے، وہاں پہ مختصر بھی آ سکتا ہے وہاں پہ لفظ، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے جو ہے اور دیکھیے اب 2 کے بعد رئیس صاحب، اب 2 کے بعد اب آپ کو بہت دیر لگے گی تیسرا لفظ قلیل آ گیا نا، قلیل. جی قلیل قلیل آ گیا ہے. مطلب اگر آپ ڈکشنری میں جائیں تو آپ کو بشمول کا نعم المدل الفاظ آپ کو ملیں گے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عبادت کیا ہے اور کس تناظر میں آپ کر رہے ہیں، تو وہ صحیح الفاظ وہیں پہ جو ہے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. وہ ڈکشنری میں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک سیکنڈ رکیے گا، آپ میرے ساتھ رہیے گا. ایک کال ہے شاید آپ کے لیے. ہیلو السلام علیکم رشید صاحب. ڈو یو ہیو اے کال؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فائق بھائی میں رئیس بول رہا ہوں، اتفاق سے رئیس بھائی صاحب کی بات کی ہو رہی ہے. میرا نام بھی رئیس ہی ہے. جی جی جی، وہ رئیس شہر ہیں اور آپ رئیس نیو جرسی ہیں غالباً. پہلا تو یہ ہے کہ اردو زبان کے اندر یہ واحد زبان ہے جس میں آپ دنیا کی ہر لینگویج کا کوئی بھی لفظ لکھ سکتے ہیں جو شاید آپ عربی میں نہ لکھ سکیں. مثال کے طور پر پیپسی آپ عربی میں نہیں لکھ سکتے، بول سکتے ہیں مگر لکھ نہیں سکتے. لڑکا آپ بول سکتے ہیں مگر لکھ نہیں سکتے عربی میں. اچھا، اردو میں ایک خاص خاصیت یہ ہے کہ انتہا الفاظ ایسے ہیں میرے حساب سے کہ جو دنیا کی ہر زبان میں آپ لکھ نہیں سکتے مگر اردو میں آپ لکھ سکتے. بہت خوب. دوسری چیز کہ ہم قائد اعظم کے بہت سارے اقوال پہ عمل کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. جب بانی پاکستان نے کہا کہ اردو زبان قومی زبان اردو ہونی چاہیے تو اس پہ عمل کیوں نہیں؟ پہلی چیز. دوسری چیز، ہم 70 سال سے دنیا کے وجود میں ہیں مگر یہ حیرت ناک بات ہے کہ آج تک ہم اپنی زبان ڈیسائڈ نہیں کر سکے. جب ہم زبان ڈیسائڈ نہیں کر سکے ہم قوم کیسے بنیں گے؟ اس ملک کی کوئی قومی زبان نہیں ہو سکی، وہ 70 سال میں قوم کیسے بن پائے گی؟ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے ہم آج تک قوم نہیں بنے اور مختلف گروپوں میں اور مختلف ذہانیت میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت شرم کا مقام ہے اور بے انتہا یعنی ایک طرح سے دنیا میں منہ دکھانے کا مقام یہ ہے کہ ملک وجود میں آ گیا 70 سال سے مگر اس کی زبان نہ بن سکی. زبان نہیں بن سکی تو قوم کیسے بن سکتی ہے؟ اور اسی وجہ سے کہ جب ایک قومی زبان نہیں ہے تو مختلف قسم کی مختلف زبانوں کا، مختلف کلچر کا، مختلف تہذیبوں کو پرچار ہو رہا ہے. 70 سال سے آپ 5 سے پرچار کریں گے تو ایک قوم کیسے آئے گی؟ بہت اچھے رئیس صاحب، بہت شکریہ. رئیس وارسی صاحب آپ ہیں میرے ساتھ لائن پر؟ ہلو رئیس وارسی صاحب کو دوبارہ لے لیجئے گا لائن پر. خواتین حضرات، ابھی جو رئیس صاحب نے فون کیا اور انہوں نے میرے علم میں اضافہ کیا کہ دنیا کی بہت ساری زبانوں میں بہت سارے الفاظ جو ہے وہ آپ نہیں لکھ سکتے جو اردو میں لکھ سکتے ہیں. اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ یہ زبان جو ہے وہ لشکری ہے. کہتے ہیں کہ وہ اکبر جو تھا وہ چونکہ ٹرکش نسل کا تھا اور ٹرکش زبان میں لشکر کو اردو کہتے ہیں. اردو کے معنی لشکر کے ہیں ٹرکش لینگویج میں، تو اس کی وجہ سے یہ زبان ہوئی. اور اس زمانے میں 638 مختلف صوبے نہیں کہہ سکتے، مختلف حصے تھے ہندوستان کے، اور ان کو یکجا رکھنے میں زبان نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا. اور یہ بات جو ابھی کالر نے کہی بہت ہی اہم بات کہی. 70 سال میں اگر کوئی قوم اپنا کلچر، اپنی قومیت، اپنے آپ کو یکجا رکھنا چاہتی ہے تو اس کے پاس ایک زبان تو ہونی چاہیے جس پہ سب متفق ہوں. اور بغیر زبان کے اگر آپ کا ایک جھنڈا ہو، ایک زبان ہو، ایک جیسی سوچ ہو، ایک جیسا مستقبل ہو تو پھر آپ ایک قوم بنتے ہیں. اگر آپ کے پاس زبان ہی نہیں ہے اور آپ اپنی زبان کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرتے ہیں، اس کو ہتک آمیز سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ ہی ایک کام کرتے ہیں زیادہ تر جن کے پاس اور بہت کوئی صلاحیت نہیں ہوتی. ایک صلاحیت ہوتی ہے
پاکستان میں کہ وہ تھوڑی سی انگریزی جانتے ہیں اور اس پہ ان کو ایک ایج مل جاتا ہے. اب وہ لوگ آج اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک ہی اہلیت ہے، اگر وہ چھن گئی تو وہ عام لوگوں میں شمار ہونے لگیں گے. اب یہ 20% لوگوں کو دیکھا جائے یا پوری قوم کو، اس کے مستقبل کو دیکھا جائے. رشید صاحب، کیا رئیس فارسی آ گئے ہمارے ساتھ لائن پہ؟ اچھا ٹھیک ہے، تو بریک کے بعد ان سے بات کرتے ہیں. خواتین حضرات، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک لینے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ رئیس فارسی صاحب سے ایک آدھ اور سوال جو ہے اس کا جواب جاننا چاہیں گے. we'll take a short break. ویلکم بیک ٹو دا شو. خواتین حضرات، ہم اپنے پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اردو کو سرکاری زبان قرار دیا جائے. اب ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ چند اشعار جو ہے رئیس صاحب کے اور رئیس وارثی صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں اردو سے متعلق کہ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت خوبصورت زبان ہے، بہت بڑی زبان ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ عقل اور فہم دے کہ ہم ایک قوم بننے کے لیے ایک زبان ہو جائیں، یک زبان ہو جائیں. اور اپنی دنیا کی ہر قوم ترقی کرتی ہے، اپنا اسٹرکچر خود بناتی ہے، اپنی زبان کو اپناتی ہے. چائنیز نے ایسے کیا، جاپنیز نے ایسے کیا، کورین نے ایسے کیا، برٹشر نے، رشین نے، سب نے جنہوں نے ترقی کی انہوں نے اپنی زبان اور اپنا کلچر، اپنی پہچان خود بنائی. اس ٹاپک کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. اور دوسرا آج کا جو بڑا اہم ٹاپک ہے جس پہ ہم جہانگیر خٹک صاحب سے بات کریں گے، وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہندوستان کی طرف سے پاکستان کو مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پہلے ہم نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اب جو ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے ہم پاکستان کے 4 ٹکڑے کریں گے. جس کے جواب میں پاکستان کے چیف آف اسٹاف جناب راحیل شریف صاحب نے اپنی تقریر میں ہندوستان کو یہ پیغام پہنچایا کہ اگر آپ سرجیکل اسٹرائک کرنا چاہتے ہیں، چھوٹی جنگ کرنا چاہتے ہیں یا بڑی جنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں تیار پائیں گے. اب دونوں طرف سے کس قسم کے پیغامات جا رہے ہیں، یہ صورتحال کہاں جا رہی ہے، ہم بات کریں گے جہانگیر خٹک صاحب سے. جہانگیر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فائق صاحب. جہانگیر صاحب، صورتحال تو آپ کے سامنے ہے کہ ہندوستان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی وقت بھی پاکستان کے اندر گھس کے داؤد ابراہیم اور حافظ سعید صاحب کو جو ہے اسنیچ کرے گا، وہ ان کو وہاں سے کڈنیپ کرے گا اور پاکستان کو سزا دے گا. تو یہ آپ کے خیال میں یہ ریئل تھریٹ ہے یا ایسے یہ نفسیاتی دباؤ ہے؟ فائق صاحب دیکھیے، بھارت کے حوالے سے جب بھی بات کی جائے، خصوصی طور پر جب سے نریندر مودی بھارت کے پرائم منسٹر بنے ہیں، تو 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے ڈپلومیسی، اور دوسرا یہ کہ سرحدوں کو گرم رکھو، یعنی سرحدوں پر گولہ باری جھڑپیں جتنی ہوں ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کا بغور جائزہ لیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ جو بھارت کی اس وقت موجودہ سیاسی قیادت ہے، ان کے جو بہت زیادہ مین لوگ ہیں، یعنی اجت ڈوول جیسے لوگ جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، جن کا کہنا ہے اور وہ کہتے رہے ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کے الفاظ میں ڈیل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جنگ کی قیمت بڑھائی جائے. یعنی اگر جنگ خدا نہ خواستہ دونوں ممالک کے درمیان ہوتی ہے تو پاکستان پر واضح کیا جائے کہ پاکستان کو اس کی انتہائی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور دوسری طرف وہ یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اندرونی طور پر اتنا کمزور کر دیا جائے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ جتنے بھی ان کے تنازعات ہیں اس پر اپنی پالیسی میں نرمی اختیار کرے، اور اس طریقے سے وہ اپنے جو اہداف ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے ان اہداف میں پاکستان کو مزید ٹکڑوں میں تقسیم کرنا بھی شامل ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا
یہ ایک سیاسی بیانبازی تو ہو سکتی ہے، حقیقت کا اس سے مجھے کوئی زیادہ تعلق نظر نہیں آتا، کیونکہ خدا نہ کرے پاکستان کی بالکنائزیشن یا بھارت کی بالکنائزیشن دنیا کے لیے، امن کے لیے ایک بہت ڈراؤنا خواب ہوگا، اور بھارتی بھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں، اور پاکستان میں جو موجودہ قیادت ہے وہ بھی واقف ہے۔ اب آپ اس میں دو تین چیزیں دیکھیے کہ بھارت کی جو پالیسی ہے، ان لوگوں نے گزشتہ کچھ عرصوں میں کچھ علاقوں پر اپنی جو زور ہے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے انہوں نے جن چیزوں پر انحصار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کے اندر عدم استحکام کی جو خبریں پاکستان کی طرف سے بار بار آ رہی ہیں، ان کے شواہد بھی سامنے آ رہے ہیں، گرچہ پاکستانی موجودہ سیاسی قیادت کوئی اس میں زیادہ پرو ایکٹیو نہیں ہے، ان کا کافی زیادہ اپولوجیٹک قسم کا بیہیویئر ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ تھوڑا بہت کہتے چلے آئے کہ جی ہمارے پاس ثبوت ہیں، گرچہ ہم نے وہ ثبوت آج تک کوئی سامنے واضح طور پر دیکھے نہیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ علاقائی سیاست میں آپ دیکھیے کہ افغانستان کے حوالے سے افغانستان ایک جنگی گراؤنڈ بنا ہوا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور اس کے علاوہ باقی بہت سی ملکی غیر ملکی طاقتیں ہیں، اور وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ جب پاکستان نے ان طالبان کے ساتھ افغان حکومت کے مذاکرات کا اہتمام کیا اور اس نے امریکہ اور چین کو بھی شامل کیا، تو بھارت کی طرف سے ود ان ڈیز ہم نے دو تین چیزیں دیکھی۔ ایک تو ملا عمر کی موت کی خبر آ گئی، اس کے بعد جلال الدین حقانی کی موت کی خبر آ گئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا مذاکرات ختم ہو گئے، اور اس کے بعد دیکھا کہ خبریں آنا شروع ہو گئی کہ حامد کرزئی اور ان کے جو کیمپ کے لوگ ہیں جو کہ اشرف غنی کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے، وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ اشرف غنی جو اب تک پاکستان کے ساتھ دوستی کے ان کی زبان بدل گئی، اور وہ پاکستان کے مخالف اس قسم کی زبان استعمال کرنے لگے جو ہمیں حامد کرزئی کی زبان سے سنائی دینے لگی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں پر بھارت کا ایک بہت بڑا بنیادی رول رہا ہے اس پورے قضیے میں۔ پھر آپ دیکھیں متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں تھوڑی سی کمزوری نظر آئی، اسپیشلی یمن کے معاملے میں، اور جب بھارت نے دیکھا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات میں کچھ کشیدگی نظر آ رہی ہے تو فوراً مودی جو ہے وہ پہنچ گئے، اس کا فائدہ اٹھایا۔ صحیح۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ پاکستان سے وہاں بھی انیشیٹو لے لیا، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ دیکھیے پاکستان کی فارن پالیسی کے اگر آپ پلر دیکھیں تو اس میں تعلقات میں جو فوقیت حاصل ہے، چائنا، عرب کنٹریز، امریکہ، یہ ہمیشہ سے شامل رہے ہیں۔ آپ نے بڑے پلانس، امریکہ آلریڈی چائنا بھارت بھی کافی زیر اثر ہے، عرب کنٹریز جو ہیں ان میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ ہمیشہ سے پاکستان کے بہت قریبی اتحادی تھے، لیکن یمن کے قصے پر پاکستان نے جس طریقے سے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ڈپلومیٹس کا کام بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں، جن کو ڈپلومیسی کی الف بے تک ان کو نہیں آتی ہے۔ یہ ساری اور مسئلے آئے ہیں ان کی وجہ سے آئے۔ جنگ صاحب اس پہ ایک نقطہ اور میں ڈالنا چاہتا ہوں، ایک اور نقطہ چھوٹا سا بالکل، جی وہ ہے کہ ایران کے اوپر دیکھیے، ایران کے اوپر بھی چابہار میں ایک ڈیپ سی پورٹ بنائی جا رہی ہے۔ وہ ڈیپ سی پورٹ کے بڑا سن رہے ہیں کہ جی انڈیا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں، وہاں پر وہ $200 ملین کی انویسٹمنٹ اس لیے کر رہا ہے کہ اس وقت افغانستان کی مور دین 70 to 80% جو تجارت ہے وہ پاکستان کے راستے سے ہوتی ہے۔ انڈیا کا خیال یہ ہے کہ جب وہ وہاں پر جو پورٹ ہے اس کا کنٹرول لے لے گا تو تمام کی تمام جو پاکستان کے ذریعے افغانستان کی تجارت ہو رہی ہے اس کو ہم ایران کے تھرو کر دیں گے، تو ہوگا کیا کہ پاکستان کے اوپر پریشر بڑھے گا، اور اس خطے میں افغانستان کی صورت میں انڈیا افغانستان کو ایز اے پراکسی استعمال کرنے کی ایک اہلیت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کر سکے گا، لیکن یہ اس کی خواہش ہے۔ ایران اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے درمیان آپ کو پتہ ہے کہ خلیج میں ایک 3 جزائر ہیں، ان کے اوپر ان دونوں ممالک کے درمیان بہت پرانا ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے، اور جب دیکھا ایران نے کہ انڈیا جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے قریب جا رہے ہیں تو ایران نے وہ کانٹریکٹ ہی کینسل کر دیا جس کے تحت بھارتی کمپنیوں نے چابہار جو پورٹ ہے اس میں کام کرنا تھا، بلکہ انہوں نے کہا جی جو پیسے آپ نے لگانے ہیں وہ آپ ہمیں دے دیں، ایرانی کمپنی وہاں پر کام کرے گی۔ تو جو خطے کی جیو پالیٹکس ہے وہ بھی بہت زیادہ کار فرما ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں، اور انفارچونیٹلی بھارت میں ایک ایمبیشیس لیڈرشپ بیٹھی ہے اور پاکستان میں ایک ایسی لیڈرشپ بیٹھی ہے جو ہو سکتا ہے لیڈر ہوں کہیں پر، لیکن کم از کم ان کو سفارتکاری نہیں آتی ہے انفارچونیٹلی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس فارن منسٹر نہیں ہے۔ جب بھارت کے ساتھ انہوں نے جب بھی بات چیت وہ کی تو ہمارے جو نیشنل
نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لیول پر بات ہو رہی ہے. یعنی دنیا میں آپ نے کہیں دیکھا کہ دو ملکوں کے درمیان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے لیول پر اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات ہو رہی ہے, ہمیشہ فورن منسٹر لیول پر ہوتی ہے. انفارچونیٹلی چونکہ ہمارے پرائم منسٹر خود جو ہے وہ فورن منسٹر کی ٹوپی بھی پہنے ہوئے اور وہ وہاں پر اس کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے, ظاہر ہے کہ وہ پروٹوکول کے خلاف ہے, تو اس کی وجہ سے بھی پاکستان کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑا. کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستان کی اپنی غلطیاں بھی ہیں. اوفا میں ملاقات ہوئی, فیصلہ ہوا کہ جی بات چیت ہوگی. ہمارے وزیر اعظم صاحب چونکہ ایک ڈپلومیٹ نہیں ہے انفارچونیٹلی, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. انہوں نے سیدھا کہہ دیا جی دہشت گردی پر بات ہوگی, کشمیر کا ذکر نہیں کیا. یہاں آئے تو پھر ان کو دوبارہ خیال آیا کہ ارے کشمیر کا تو ذکر کرنا تھا, اور اس کے بعد سے نا مر گیا کہ کشمیر کے بغیر ہم بات نہیں کریں گے. اس موقع پھر جو ٹاکس کا پروسیس تھا وہ ڈیریل ہو گیا. جہانگیر صاحب, ہمارے سرتاج عزیز صاحب جو فورن افیئرس دیکھ رہے ہیں وہ اکانومسٹ ہیں, ان کو فورن پالیسی کا کیا پتا. نواز شریف صاحب تو وہ معصوم آدمی ہیں کہ وہ اوباما کے پاس جاتے ہیں تو پرچے پہ پوائنٹ لکھ کے لے جاتے ہیں, وہاں بیٹھ کے پرچہ کھولتے ہیں اس کے سامنے جیسے گروسری خریدنے آئے ہوں. اچھا, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, جاننا چاہتا ہوں, اگر خدا نہ خواستہ آج ہندوستان وہ کہتا ہے کہ ہم 8 ڈفرینٹ ڈائریکشن سے حملہ کریں گے اور اٹس گوئنگ ٹو بی ویری کوئک سرجیکل اسٹرائک 1 2 3, اور جو ہے وہ جو اسرائیل کی پالیسی ہے فلسطین کی طرف, جب جی چاہے جنگ کرو, جتنی دن کی چاہے جنگ کرو, جیسے جی چاہے مارو, وہ ایک ایسا دروازہ کھولنا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ. اگر خدا نہ خواستہ وہ حملہ کر دیتا ہے تو پاکستان کے اندر فوج تو اس وقت مصروف ہے کرپشن اور دہشت گردی کو نپٹانے میں, تو پاکستان کیسے اس کو ڈیفینڈ کرے گا؟ دیکھیے ایک چیز تو واضح ہے فائد صاحب کہ یہ درست ہے بات کہ انڈیا میں بی ایبل ٹو ون اے بیٹل بٹ انڈیا کین ناٹ ون اے وار. یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ جنگ کا ایک حصہ تو بھارت جیت سکتا ہے, لیکن پوری جنگ اس لیے نہیں جیت سکتا کہ بھارت اور پاکستان دونوں ایٹمی قوتیں ہیں, اور دونوں کو پتا ہے کہ ایٹامک تھریش ہولڈ کہاں پڑی ہے, اور دونوں کو یہ بھی پتا ہے کہ دونوں ایسی ذہنی حالت میں ہیں. شاید موجودہ میں بھارتی قیادت کے بارے میں زیادہ کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں, ایسی ذہنی کیفیت میں ہے کہ جہاں پر وہ کسی بھی ایکسٹریم قدم سے پیچھے نہ ہٹیں. اور پاکستان کی طرف سے بھی یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اگر آپ جو کولڈ سٹارٹ ہے یا ہاٹ سٹارٹ ہے یا وٹ ایور سٹارٹ یو سٹارٹ ان اے وار, لیکن پاکستان جو ہے وہ فرسٹ یوز آف اسٹرائک کرے گا. یہ پاکستان کی طرف سے ایک قسم کی انگیہ دیا جا رہا ہے. جو فرسٹ اسٹرائک کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر اس خطے میں کبھی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے میں پہل کرے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر اس نے پہل نہ کی تو بھارت نے اگر پہل کر دی تو ہو سکتا ہے پاکستان اپنے ہتھیار استعمال کرنے کے قابل ہی نہ رہے. اس کا خطرہ موجود ہے. اس لیے پاکستان اس کے ساتھ کی دوسری بات ہے جیوگرافک پراکسیمیٹی دونوں ملکوں کی ایسی, یعنی دونوں ملکوں کی سرحدیں بالکل ایک جگہ ہیں, بہت لمبی چوڑی بارڈر ہے, تو وہاں پر ریئیکشن ٹائم بہت کم ہے. دیکھیں آپ کی آواز تھوڑی سی گاربل ہو رہی ہے جہانگیر صاحب. ہلو جی جہانگیر صاحب, ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جو بات ابھی آپ نے کہی ہے یہ بالکل بڑے پریسائز تجزیہ آپ کا ماشاءاللہ. کیا یہ بات ہندوستان کے دانشور نہیں سمجھتے کہ پاکستان ڈونٹ ہیو اینی ادر چوائس, کہ اگر آپ نے حملہ کیا تو وہ تو پھر ابھی خبر آئی ہے کہ پاکستان نے اپنے کروز میزائل جو ہیں وہ سیٹ کر دیے ہیں ہندوستان کے شہروں کی طرف, پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. رشید صاحب آواز خراب ہو رہی ہے. بریک. خواتین حضرات, جہانگیر صاحب یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے اور آپ سے بات کریں گے کیونکہ ہمارے آڈیو سسٹم میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے. خواتین حضرات, we'll take a short break and we'll be back right after these messages. ویلکم بیک ٹو دی شو. خواتین حضرات, ہم بات کر رہے ہیں جہانگیر خٹک صاحب سے ہندوستان کی ان دھمکیوں پر جو ہندوستان ایک عرصے سے پاکستان کو دیتا چلا آ رہا ہے,
اور جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. دو ایک چیزیں اور ہیں جو ہم ان سے سمجھنا چاہتے ہیں. جہانگیر صاحب ویلکم بیک اگین. جی جہانگیر صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ رابرٹ ڈی بلیکویل ایک بھارت میں امریکہ کے سفیر تھے 2001 سے 2003 تک, جو اب یہ کاؤنسل آن فارن ریلیشن کے سینئر فیلو ہیں. انہوں نے ایک بات کہی تھی جہانگیر صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ 1999 میں بھارت نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ پاکستان پہ ایک ذرا تیزی سے حملہ کرے گا اور کراچی کے ساحل پہ سے جو تیل کی سپلائی لائن ہے اس کو بند کرے گا اور پاکستان کو ایک سبق سکھائے گا. اچھا, یہ ان کی آبزرویشن ہے اور وہ بڑے لائق قسم کے آدمی ہیں کہ ان کی آبزرویشن کو جو ہے آپ بھی سمجھتے ہوں گے. اچھا, اب یہ خبر اس ارینا میں بھی ہے اور بھارت کے اپنے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے پاس آرمی تو پہلے بھی تھی لیکن لیڈرشپ نہیں تھی, اب لیڈرشپ بھی ہے لہذا اب کام ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کیا چانسز رہ جاتے ہیں اس بات کو یقین کرنے میں ان شواہد کے بعد کہ انڈیا از پلاننگ ٹو اٹیک پاکستان. دیکھیے فیکٹ صاحب, پتہ نہیں انہوں نے یہ بات جس بھی گہرائی میں کہی ہے, ڈیفینیٹلی یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آپ اگر جو مین آپ کی سپلائی لائنز ہے, کمیونیکیشن لائنز ہیں, انفراسٹرکچر ہے, ہمیشہ جنگوں میں یہی اہداف بنتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر خدا نہ کرے پاکستان بھارت کے درمیان کوئی بھی ایسی محاذاری ہوتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ دونوں طرف اس قسم کے نشانے بنیں گے, اس قسم کے علاقے اور اس قسم کے اہداف. سوال یہ نہیں ہے, پاکستان میں یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو کانسیپٹ تھا وہ اسی وجہ سے آیا تھا کہ عام خیال یہ ہے کہ انڈیا ہمیشہ سے اپنا بہت بھاری بھرکم آرمڈ فورس رکھتا ہے, یعنی جو ٹینک ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں رکھتا ہے, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ہم سندھ سے یا پنجاب کے کچھ حصوں سے, اسپیشلی سدرن پنجاب سے ہم پاکستان کو درمیان میں کاٹ سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کی ڈیپتھ نہیں ہے. اسی لیے پاکستان میں یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کانسیپٹ ایک زمانے میں آیا تھا جس کی پاکستان کو بہت بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑی بعد میں. جنگ نہ تو کسی مسئلے کا حل ہے, انڈیا کے اپنے پلانز ہوں گے, پاکستان کی بہت دنیا کی اعلیٰ ترین فوج ہے, ظاہر ہے پاکستان بھی چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھے گا. پاکستان نے اپنے پلانز رکھے ہوئے, نیشنل سیکیورٹی پلان ہر ملک کے ہوتے ہیں اور مختلف ڈاکٹرائنز پر مختلف ممالک اپنا عمل کرتے ہیں. پاکستان کی اپنی ہے, بھارت کی اپنی ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا وہ ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی ہے. پاکستان کے پاس بھارت سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں. یہ کوئی زیادہ فخر کی بات نہیں ہے میرے لیے, بیکاز ایٹمی ہتھیار جہاں بھی ہوں خطرناک ہیں. پاکستان کے پیرائے میں عام پاکستانی کے لیے اس کے یہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں کہ پاکستان کے سامنے ایک ایسا ملک کھڑا ہے جو اس سے کئی گنا بڑا ہے, اس کی طاقت بہت زیادہ ہے, اس کی فوج بہت زیادہ ہے اور وہ پاکستان کو کسی بھی چھوٹے مارکے میں یا بڑے مارکے میں ہو سکتا ہے زیادہ نقصان پہنچا سکے. لیکن کیا وہ کسی بھی مارکے میں ایک جنگ کی صورت میں جنگ جیت سکتا ہے, یہ سب سے بڑا سوال ہے. میرا نہیں خیال کہ بھارت جیت سکتا ہے کیونکہ یہ زیرو سم گیم ہوگی, اس میں جیتے گا کوئی بھی نہیں, ہاریں گے دونوں. لہٰذا دونوں کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے, ویدر دے لائک اٹ اور ناٹ دے ول ہیو ٹو کم ٹو دی ٹرم. پاکستان کو چاہیے کہ اپنی ڈپلومیسی پہ ذرا توجہ دے. پاکستان نے کچھ جگہوں پر کچھ اچھی امپروومنٹ بھی دکھائی ہے, جیسے آپ دیکھیں روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بہتری آئی ہے. آپ دیکھیں گے آنے والے پاکستان اور ایران کے تعلقات بھی بہتر ہوں گے, اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ایران ہی ہوگا. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس ملک کے اس خطے کی جو اسٹریٹجک ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہوں گی, کیونکہ یہاں پر مختلف عوامل کا فرما ہے اور یہاں پر بہت سارے ممالک کو ایک مشترکہ دشمن کا بھی سامنا ہے. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ایسی صورتیں بھی بن جائیں کہ جہاں پر ان کے پاس کوئی چوائس نہ ہو ماں سوائے ایسے کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں. انڈیا چاہے جتنی بھی پلاننگ کر لے کہ پاکستان کو 4 طبقوں میں تقسیم کرنے کی اہلیت رکھتا ہے, سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 1971 نہیں ہے, یہ 2015 ہے اور یہ پاکستان 1971 کے پاکستان سے 100 گنا زیادہ مضبوط طاقت ہے اور اس کو آپ اس طریقے سے لائٹلی نہیں لے سکتے. نہ ہی بین الاقوامی قوتیں طاقتیں اس بات کی اجازت دیں گی. یہاں پر بہت بڑی بڑی طاقتیں کار فرما ہیں, امریکہ کے علاوہ چین اور روس بھی ہیں, اور آپ دیکھیں کہ روس اور پاکستان کے تعلقات میں خاصی بہتری آئی ہے. اور فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ آج پاکستان روس سے بہت زیادہ جدید ترین لڑاکا تیاری خریدنے کی بھی بات کر رہا ہے. پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ وہ ہیلی کاپٹر خرید رہا ہے. چائنا پاکستان کے ساتھ بہت بڑا کام کر رہا ہے, بہت مدد کر رہا ہے, $46 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اور جو
گوادر پورٹ ہے وہاں پر جب یہ اکنامک ایکٹیویٹی آئے گی یہ تمام ایک ریجنل بڑے گیم پلان کا حصہ ہے. اس لیے انڈیا کی طرف سے یہ وہ قوتیں جو پاکستان کے خلاف ہیں یا خلاف جذبات رکھتی ہیں ان کا شاید یہ ہدف ہو کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے اور ایسے پروگرام جو کہ پاکستان میں ترقی اور کامیابی پا سکتے ہیں اس کو روکا جائے. وہ کوشش تو کر سکتے ہیں اگر پاکستان یونٹی دکھائے اور ایک اچھی لیڈرشپ دکھائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی طاقت اس قسم کے مضمون مزاحم میں کامیاب ہو سکتی ہے. اچھا جہانگیر صاحب ابھی آپ نے بہت اہم بات کہہ دی کہ پاکستان ایک اچھی لیڈرشپ کا مظاہرہ کرے. وین یو سے دیٹ واٹ یو مین بائی دیٹ, سویلین سائڈ سے یا ملٹری کی سائڈ سے کہاں کی لیڈرشپ دکھائے؟ دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ ہمیں دکھانی ہوگی. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو پولیٹیکل لیڈر جو انتہائی اہم عہدوں پر بیٹھے ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں یونین کونسل سطح کی. جی وہ لوگ بیٹھے ہوئے تو بہت اونچے مسندوں پر ہیں لیکن جو ان کی نظر ہے وہ ایک کونسلر سے زیادہ لمبی نہیں. واہ واہ بیوٹیفل وہ اونچے ویل سیڈ. سوچ کر سکتے ہیں نہ وہ اپنے وہ کیریکٹر دکھا رہے ہیں. ان کو وہ کیریکٹر دکھانا ہوگا. دے ول ہیو ٹو رائز ٹو دی اوکیزن. اور دیکھیں جب آپ کردار دکھاتے ہیں تو قوم بھی کردار دکھاتی ہے. صحیح جب صحیح. آپ کرداری دکھاتے ہیں تو قوم سے آپ اس بات کا گلہ نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی امیدیں چھین لی ہیں. اب صحیح. اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو پاور سینٹر زیادہ نظر آ رہے ہیں اور پاکستان میں ایسے لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں جو کہ زیادہ اچھی لیڈرشپ کوالٹیز دکھا سکتے ہیں. ان کے اندر بہت بڑا پرومس ہے. یوتھ سامنے آ رہی ہے اور وہ لوگ بڑے پرو ایکٹیولی سامنے نظر آ رہے ہیں. پاکستان میں ایک بہت وائبرنٹ میڈیا ہے. لہذا اس کی وجہ سے ایسے لوگ جو کہ انفارچونیٹلی کسی بھی طریقے سے ایوانوں میں پہنچ گئے, میرا نہیں خیال کہ یہ 2-3 الیکشن کے بعد آپ کو کہیں بھی نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں بہت شعور ہے, ان میں سیاسی شعور موجود ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو بہت زیادہ مالدار سیاسی طبقہ ہے وہ لوگ اس کو میکنیشنز کرتے ہیں, اپنی کانسپریسیز کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی چیزیں اپنے حق میں بنوا لیتے ہیں. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان میں آگاہی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ایسے شوز جو آپ کر رہے ہیں اور ایسے بہت سارے اور ہمارے دوست جو شوز کر رہے ہیں اس میں جو مباحثے ہو رہے ہیں, جو بات چیت ہو رہی ہے, دیٹ از واٹ از کاؤنٹنگ آن دا اسٹریٹس اور اسی کو لوگ سن رہے ہیں. جہانگیر صاحب میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, بہت انجوائے کرتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ تمام حقائق ہیں جو آپ نے بتائے, لیکن ہندوستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ اس وقت اس کو ایک ایسی قیادت مل گئی ہے کہ جتنے بڑے سائز کا ہندوستان ہے اس کو قیادت بھی اتنے بڑے دماغ کی چاہیے تھی. اس کو ایک ایسی ڈم قیادت مل گئی ہے جس کے لیے وہاں کے لالو پرساد نے کہا کہ یہ آدمی ملک کو نقصان پہنچائے گا, یہ مودی یہ آدمی ملک کو نقصان پہنچائے گا. اس کردار کا کیا کیا جائے جو بے چین بوٹی ہے, جو بے چین آدمی ہے, جو ہر وقت جو ہے وہ کہتا ہے پاکستان کو سبق سکھاؤ, ان پہ اتنے گولے برساؤ کہ ان کی چیخ نکل پڑے. اور اس کا جو اگروال جو ان کے ساتھ 4 جنریشن وار کے خالق ہے پاکستان کے اندر, جو سارے فساد انہوں نے پھیلائے ہوئے ہیں, تو یہ آدمی تو بالکل نارمل آدمی نہیں ہے. ہی کین ڈو اینی تھنگ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس قسم کے سیاسی دیوانے آپ کو ہندوستان میں بھی نظر آئیں گے اور شاید پاکستان میں بھی ایسے نظر آئے آپ کو. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ آپ کس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. اگر تو آپ فارن منسٹر نواز شریف کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو واقعی فکر کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ کسی مضبوط کردار کی سیاسی قیادت کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو ایک قوم بنا رہی ہے تو پھر آپ کو کسی ڈر کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب قوم کھڑی ہوتی ہے تو دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. سیاسی مداری اور اس قسم کے کردار ہمیشہ تاریخ میں آتے رہے ہیں اور ہمیشہ جو ناکامی ہے وہ ان کا مقدر بنتی رہی ہے, کیونکہ جو بھی شخص فساد چاہتا ہے وہ فساد اسی گھر میں واپس آتا ہے. اگر بھارت کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی بڑھانے سے بھارت محفوظ ہو جائے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے. یہی انسٹیبلٹی افغانستان سے پاکستان میں آئی تھی اور اگر انڈیا اس کو پاکستان میں پروموٹ کرے گا تو انڈیا میں بھی جائے گی. اچھا جہانگیر صاحب ایک آخری سوال. جہانگیر صاحب یہ فرمائیے کہ نیو یارک ٹائمز نے ابھی لکھا تھا پچھلے دنوں کہ اگر جنگ ہوئی تو بھارت کو زیادہ بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. بھارتی حلقے یہ بات تو سوچتے ہوں گے. بالکل سوچیں گے. دیکھیے انڈیا میں اس وقت 27 سیسیشنسٹ موومنٹ چل رہی ہیں, آزادی کی 27 مختلف تحریکیں چل رہی ہیں. پاکستان میں تو ہم صرف ایک لو لیول انسرجنسی کا بلوچستان میں بات کرتے ہیں. دیکھیں فاٹا میں جو طالبان کی جو دہشت گردی ہے وہ صرف فاٹا تک محدود ہے, لیکن وہاں پر پاکستان کا الرجی کا نعرہ آج تک نہیں اٹھا. بھارت میں آپ کو ایسی 27 تحریکیں نظر آتی ہیں. لہٰذا بھارت کی جو اس کی جو یکجہتی ہے وہ زیادہ خطرے میں ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، اس جنگ میں فائدہ کسی کو نہیں ہوگا، بے شک کے نقصان بھارت کا زیادہ ہوگا، کیونکہ پاکستان میں 20 کروڑ نفوس بستے ہیں اور بھارت میں اس سے 6 گنا زیادہ لوگ بستے ہیں، اور وہاں پر اتنی ہی زیادہ علیحدگی پسند تحریکیں بھی ہیں، لہٰذا بھارت زیادہ ولنریبل ہے۔ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے ان کو وہ ان باتوں سے یا ان طریقوں سے ان پالیسیوں سے ان کا ملک محفوظ بنے گا، تو یہ بہت زیادہ خامخیالی اور انتہائی خطرناک سوچ ہے۔ بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب، بہت شکریہ، ٹائم بالکل ختم ہو گیا اور آپ سے جی چاہ رہا ہے کہ مزید بات چیت کی جائے، ہمارے دیکھنے والے بھی آپ کی بات کو محظوظ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ بات کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا اس ہفتے کا پروگرام، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل کیجئے، پاکستان کو بھی شامل کیجئے، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک ایسی لیڈرشپ تو پیدا کر دے جو کم سے کم اس بات کو سمجھ سکے کہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ فورن منسٹر نہیں ہیں، اس کے اہل نہیں ہیں، اور جن صاحب کو فورن افیئرس میں ایسے مشورے کے لیے رکھا گیا ہے وہ بھی بیچارے ان کا پورٹفولیو ساری زندگی کا دیکھ لیے کیا رہا ہے۔ اور اس حکومت کو اللہ تعالیٰ یہ عقل دے، یہ شعور دے کہ سوائے پیسہ جوڑنے اور کمانے کے علاوہ ملک کی اگر فورن پالیسی مضبوط ہو جائے تو پاکستان بہت اچھے انداز سے اپنے آپ کو جو ڈیفینڈ کر سکتا ہے، اور پاکستانی قوم کبھی بھی شکست کھانے والی قوم نہیں ہے، اور یہ بات ہندوستان کے لیڈرز کی روح میں ہے۔ دے نو کہ پاکستان سے کبھی جیتا نہیں جا سکتا۔ یہ ہندوستان کی بدنصیبی کے دن آئے کہ انہوں نے اس شخص کو منتخب کیا جو روز کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ آؤ جنگ کی تیاری کرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ شب خیر، گڈ نائٹ، گڈ لک۔